अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सब के? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम हर साल भी करते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। उनमें से एक चीज़ जो है ना वो हम आज करने जा रहे थे। और आप यूएई में रहते हों और इस चीज़ को एंजॉय ना करें, स्पेशली बच्चे, तो फिर समझ लें कि आपने अभी तक एंजॉय सही नहीं किया। दो चीज़ें ऐसी होती हैं, एक है डेजर्ट सफारी और एक ये जो क्वाड बाइकिंग होती है ना, ये अगर दोनों चीज़ें नहीं ना की तो ऐसे लगता है कि इनकम्प्लीट है। अगर कोई टूरिस्ट भी आता है ना तो उसे ये दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। ये एक कहे ना कि जैसे कल्चर है, एक यूएई की पहचान है, तो यहाँ आके ना ये दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं। तो हम ना ये क्वाड बाइकिंग बच्चों के लिए साल में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ना डिफरेंट जगह पे जाएं जहाँ बच्चे क्वाड बाइकिंग करें। तो पहले तो हमें एक ही जगह पसंद आई हुई थी, हम हर साल वहाँ ही चले जाते थे। तो इस दफ़ा एक भाई हैं हमारे जानने वाले, तो उन्होंने हमें कहा, वो ट्रैवल टूरिज़म में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको ना बड़ी अच्छी जगह बताता हूँ। तो यहाँ आके तो वाकई हमें लगा कि बड़ी ये मज़े की जगह है। जंगल में मंगल, बाहर से हमें ऐसे लग रहा था जैसे सारा डेजर्ट है, पता नहीं कहाँ हमें कितना फासला। गूगल मैप तो हमने लगाया हुआ था लेकिन उसने भी हमें थोड़ा घुमाया है। और अगर आपको भी लोकेशन चाहिए तो मैं इस वीडियो में कि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगी। तो लेकिन यहाँ आके ना हमें बड़ा मज़ा आया। और हमारे आगे जो गाड़ियाँ थी, जब हम इनके करीब पहुँचे तो फील हुआ कि ये सारी गाड़ियाँ तो इसी तरफ जा रही हैं जहाँ जिस रोड पे हमने जाना है। और यहाँ देखें तो इतना रश, लंबी लाइनें। और हालांकि आज छुट्टी, मतलब कल है, आज छुट्टी नहीं थी, वर्किंग डे ही समझ ले था, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो टाइम से पहुँच गए थे। जैसे ऑफ हुआ है तो लोग यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ ये सुपर मार्केट भी बनी हुई, कैफ़े भी। और इस एरिया में ये एक क्वाड बाइकिंग वाला नहीं था, काफ़ी थे। कंपटीशन है ना, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस कम है। जहाँ हम पहले जाते थे उनकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती थी, तो यहाँ आके हमें पता चला कि इधर तो प्राइस बहुत कम है और यहाँ बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो आगे जाके मैं प्राइस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ भी बच्चे बड़े सारे ही जो है ना ये बाइक्स जो हैं वो चला सकते हैं। और मेरे तो तीनों बच्चे हैं ना, तो उनसे तो लास्ट पे छीन के ही लेनी पड़ती है, बच्चे इतने शौक से चलाते हैं। तो मौसम भी अच्छा था, इन्होंने तो प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाया हुआ था पीछे, जहाँ बैठ के तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ से मिलती हैं इसकी जी टिकट्स। और टिकट लेने से पहले आप इनसे पूछें कि मैनेजर कौन है यहाँ, तो या सुपरवाइज़र कौन है, और तो उसके बाद आप उनसे बात करें तो वो आपको स्पेशली डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो सलार और अर्शी ने कहा हम ज़रा डिस्काउंट वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ दूसरे हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। वो जो सलार का फ्रेंड है ना अब्दुल्ला, जो मुल्तान से फैमिली आई हुई है यहाँ, वो भी हमारे साथ थे और हम भी थे। तो ये मैं मीठी और मीठे को लेके मैंने कहा आओ ज़रा घूम के इर्द गिर्द देख लेते हैं। तो ये यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो वो लोग वहाँ टिकटें ले रहे थे। जो जिन भाई ने हमें भेजा था ना, उन्होंने हमें जहाँ सारी बताई थी बात कि आप वहाँ जाएंगे डायरेक्ट, आपने टिकट नहीं लेनी, आपने बार्गेनिंग करनी है, करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रश वाले दिन जाएंगे ना, फिर शायद आपको इतना डिस्काउंट ना मिले। आप वर्किंग डे में जाएं, मीन के फ्राइडे जैसे हाफ डे हो जाता है, आप उस दिन चले जाएं, जिस दिन लोग कम होते हैं तो आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी। तो हमारी तो फिर मजबूरी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे हम तो चलो वर्किंग डे में टाइम निकाल ही लें। तो लेकिन जैसे अभी बच्चों को सारी छुट्टियां थी तो उनमें ज़रूरी है वीकेंड पे जाना था, जैसे विंटर ब्रेक गुजरी है तो हम किसी दिन भी बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो बस जी हम भी यहाँ पहुँच गए। अभी हम इंतज़ार में ही थे कि हमारी जो टिकट लेने जो गए हुए हैं वो बार्गेनिंग कितनी करते हैं, और बार्गेनिंग करके तो फिर हमें वो इन्फॉर्म करते हैं। अर्शी जो है ना, उन्हें बार्गेनिंग से बड़ी उलझन होती है, तो इसलिए मैंने सलार को साथ भेजा। मैंने कहा पापा को तो उन्होंने जो कहना ना रेट, पापा ने उनको ज़्यादा बहस ये नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन जो दूसरे भाई थे ना वो कर लेते हैं मतलब बार्गेनिंग। और मैं खुद बड़ी बार्गेनिंग करती हूँ, वो कहते हैं ना सुन्नत भी है, इतनी करें कि पसीना निकल आए। तो खैर आज मैंने भी इनको कहा, मैंने कहा आप लोगों ने पसीने जो है ना वो छुड़वाने हैं। तो बस जी फाइनली तय हो गया और बच्चों ने फिर पसंद की कि नहीं हमें इस कलर की चाहिए। सलार को तो होता है कि मैं सबसे बड़ी लूँ, बड़े साइज़ की जो बाइक है, तो प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जो बड़ी बाइक होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, उससे छोटी की फिर और कम, उससे छोटी बच्चों की और कम। तो इस तरह प्राइसेस होती हैं। और टाइमिंग भी होती है कि ये 40 मिनट्स के लिए देते हैं, जहाँ हम पहले जाते थे ना वो 1 आवर के लिए देते थे, तो ये 40 मिनट्स के लिए देते हैं। लेकिन आपको वो 1 आवर तक बच्चे ले के, जैसे अभी जा रही है ना उदैबिया, ये ले के वो उधर पीछे बच्चे चले जाते हैं, तो आते आते वो 1 आवर हो ही जाता है। तो प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो बड़ी ली थी वो 100 में मिली 1 आवर के लिए,
اور یہ جو ہمدان کی ہے یہ 50 درہم میں ملی 1 آور کے لیے. اسی طرح حدیبیہ کی بھی ہم نے بڑی لی کیونکہ وہ جو ہمارے فیملی فرینڈ تھے ان کا بیٹا اور حدیبیہ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ چلائے گی تو وہ پیچھے بیٹھ جائے گا, تو وہ ایک ہی پھر ہم نے لی. تو ہمدان اور جو سرار کا فرینڈ تھا ایک اس نے لی. تو یہ پرائسز ہیں, بڑی آپ نہ بھی لیں جائیں. جو ہمدان نے لی ہے نا 50 درہم والی, یہ بھی ٹھیک رہتی ہے. یہ جو ہمدان والی ہے نا مجھے تو یہی ٹھیک لگتی ہے. سالار والی بھی مجھے بڑی ڈینجر لگتی ہے, لیکن سالار کہتا تھا نہیں میں نے بڑی چلانی ہے. اور یہاں یہ بچوں کی نا خود ہی پکس لیتا رہتا ہے. مجھے یہاں نا مری یاد آ گیا, جب ہم مری جاتے تھے نا گھومنے پھرنے پاکستان میں, تو وہاں بھی فوٹوگرافر ہوتے ہیں, وہ خود ہی اچھی اچھی پکچر کیپچر کر لیتے ہیں. جب نتھیا گلی وغیرہ جائیں چیئر لفٹ پہ, بعد میں وہ کہتے تھے کہ اتنے چارجز دیں یہ, اور واقعی ان کی پکچر بڑی پیاری ہوتی ہیں, ان کو صحیح سین کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ کچھ یہاں بھی ہوا تھا. تو ہمدان پکچر تو بنوا رہا تھا, وہ بنا رہا تھا پکچر ہمدان کی بھی اور حدیبیہ کی, لیکن بعد میں جب جو اس نے پرائسز بتائی نا تو ہم نے کہا اتنے میں پتہ نہیں ہم نے کتنی جو میں نے بنائی میں وہ پرنٹ نکلوا لوں گی. تو یہاں پھر حدیبیہ کی جو یہ ہے نا پھنس جاتی ہے, تو یہ نا وہاں ان کے اپنے ہی اندر ہیلپرز ٹائپ ہوتے ہیں, وہ بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں, کسی بچے کی جو پھنس جائے کہیں تو وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ ذرا میری سنیے گا کنڈیشن اور دیکھیے گا کہ میں کیا کرتی ہوں. یہاں سالار مجھے اتار کے چلا گیا, سالار نے کہا کہ میں یہاں چلاتا ہوں تو آپ میری ویڈیو بنائیں, تو آپ یہاں ہی کھڑی اور دور سے مجھے دیکھیں ماما ذرا. تو میں جی یہ ڈیزرٹ کے بیچ میں اکیلی تنہا, تو میں نے کہا چلے میں اپنی ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں. سارے میرے جوتوں میں مٹی چلی گئی. سالار نے یہ اپنا پر بھی مجھے دے دیا, اور ٹھنڈی ہوا دھوپ تھی لیکن اتنا اچھا موسم تھا. بڑی اچھی جگہ ہمیں بڑی پسند آئی ہے. پرائسز بھی ٹھیک تھیں. پہلے تو ہم اب تک وہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ ہمیں لوٹتے ہی رہے ہیں, وہ ہمارا حال تھا. تو یہ ابھی آئے گا یہ سالار, یہ دیکھیں ذرا. اور یہاں پھر سالار آیا میرے پاس اور مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے بیٹھے ماما, میں آپ کو جھولے دیتا ہوں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, میں تو بالکل بھی نہیں لیتی, اور میں سالار کو کہتی رہتی ہوں سالار سلو چلائیں آہستہ کریں, لیکن بس وہ بچے ہیں نا وہ اپنی اسی سپیڈ میں اس نے جو ہے وہ چلانا شروع کی. میں تو چیخے مار کے میں نے کہا مجھے یہاں ہی اتار دیں, لیکن اس نے میری ایک نہ سنی. خیر مزہ آیا, انجوائے کیا. اس کے بعد پھر وہ عرشی کو بٹھا کے لے گیا باری, اور یہ میٹھا دیکھے میرا, اس نے اور میٹھی نے تو اور زیادہ تیز چلائی. میں دعائیں پڑھ کے بچوں پہ پھونک کے, مجھے اس معاملے میں نا ذرا ڈر لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں کہ یہاں جب وہ ہمیں یہ بائکس دیتے ہیں نا تو ایک پیپر بھی ساتھ دیتے ہیں, اس کے اوپر ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ اسٹڈی کر لیں. اگر اللہ نہ کرے یہ بائک ٹوٹ جاتی ہے, اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے, وہ آپ کو ٹھیک دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے میں بچوں کو بار یہی کہہ رہی تھی کہ آرام سے چلائیں. ہمارے ساتھ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا کہ ہم نے بائکس لی تھی اور ہمیں 500 کتنا پے کرنا پڑ گیا تھا. سالار ہی تیز چلاتا ہے تو اس سے ایک چیز ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے بعد جی سالار عرشی کو لے کے گیا تھا, تو اب ان کو اتارنے آیا ہے یہاں. تو بس اسی طرح ہی بچے انجوائے کرتے رہے. تو یہ اچھی چیز ہے, بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, جانا چاہیے. اور میٹھی نے تو چھوٹی سی تھی تو چلانی شروع کر دی تھی, تو اب تو یہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں بڑا ہی ہمدان والا بائک لوں, لیکن میں پھر نہیں, میں ڈرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں آپ کے لیے وہی ٹھیک ہے, حالانکہ وہ چاہے تو یہ بھی چلا سکتی ہے, چاہے اس کی ٹانگیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی. اور سالار تو پہلے دن سے ہی نا, سالار تو 3-4 سالوں سے یہ بڑی لیر ہے, تو بچے پھر انجوائے کرتے ہیں. تو چھوٹے بڑے بچے ایک جگہ ہی کر رہے تھے. جو بالکل زیادہ چھوٹے بچے ہیں نا, جیسے 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے یا 6 سال کا, ان کے لیے انہوں نے علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہے. باقی 7 سال 8 سال کے بچے جو ہے نا وہ اسی ایریا میں چلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں نا گاڑیوں والی بھی ہے, لیکن ان کا پورشن سیپریٹ ہے, ان کے چارجز اور ہیں. اگر آپ نے وہ گاڑی والی جو ڈیزرٹ سفاری ہے وہ کرنی ہے, لیکن اس سے تو میرا دل خراب ہو جاتا ہے. وہ ہم نے بہت پہلے ایک کی تھی, اس کا فائدہ نہیں, میں تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی جس سپیڈ سے وہ ڈرائیور چلاتے ہیں. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں, اس میں میرا ایسے جو وہ کہتے ہیں نا وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح ہو گئی ہے. تو بس یہاں میں بیٹھ کے بچوں کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور بچوں کو دیکھ رہی تھی. کبھی بیٹھ جاتی تھی, کبھی کھڑی ہو جاتی تھی, اور ہوا اتنی تیز تھی, موسم بھی اچھا تھا, تو کافی ہم نے انجوائے کر لیا. تو اس کی میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی. تو آپ نے اگر اب تک ایکسپیرینس کیا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے, اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اور اچھی جگہ ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں. یہ سالار کا دوست عبداللہ وہ اب آ گیا, تو یہاں اس کی فیملی بھی پکچر بنا رہی تھی سالار کی اور اس کی. تو پھر یہی ہوتا ہے نا, یہ میموریز رہ جاتی ہیں. تو میں نے کہا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ہم پہلے بھی جب جاتے ہیں وہ بھی ولاگ آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گے, میں بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں. تو یہ بھی تو بالکل لیٹسٹ ہے, اور یہ مدام کا علاقہ ہے, کلبہ روڈ پہ یہ آتا ہے.
تو یہ نزدیک تھا. پہلے تو ہم جہاں جاتے تھے وہ تو کافی ام القوین والی سائڈ پہ تھا، اور ادھر تو ویٹ بھی کرنا پڑتا تھا بائکس لینے کے لیے، اور ادھر ویسے رش زیادہ ہوتا تھا. ادھر یہ ان کی جو زیادہ ہونے کی وجہ سے نا یہاں یہ رش اتنا ہمیں نہیں لگا اس کی نسبت، لیکن پھر بھی کافی تھا ورکنگ ڈے میں. یہ الرمول موٹر سائیکل رینٹل، اور یہ ان کے کانٹیکٹ نمبر ہے، لیکن جو پرائس لسٹ لگی ہوئی ہے نا اس کو نہیں فالو کرنا. تو یہاں جی بچوں سے ہم نے چھین کے لی بائکس اور کہا کہ اب ٹائم ہو گیا ہے. سالار اور عبداللہ یہ دیکھتے تھے نا کہ وہ بلا رہے ہیں حدیبیہ اور رمضان سے، انہوں نے بائکس لے لی ہیں، واپس چلے جاتے تھے ایک اور راؤنڈ لگانے. وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں بائک لے کے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے نہیں آ رہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ ایکسٹرا چارج بھی کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے، بلکہ جب حدیبیہ اور رمضان بھی آئے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو ایک راؤنڈ اور لگانے دے، تو وہ لگا لیتے ہیں. ہمیں فلیکسیبل سا پلان ہوتا ہے ان کا. تو پرائز کا بھی ایسے ہی ہے اور ٹائمنگ کا بھی ایسے ہی ہے. تو بس جی یہاں سے ہم فری ہوئے، بچے بڑے خوش ہو گئے، سیٹسفائیڈ ہو گئے نا ایک نئی جگہ پہ آ کے کہ مزہ آیا. تو موسم نے تو بھرپور ساتھ دیا. یہ شام ہو گئی تھی، اور کوارڈ بائکنگ کا جو اصل ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 2-2:30 بجے آپ وہاں پہنچ جائیں، نہ زیادہ صبح نہ شام. شام بھی وہ 6 بجے کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں کہ ٹوکن دینا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا ڈیزرٹ ہے، ڈینجر ہے، جیسے اندھیرا ہوگا تو وہ واپس بلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نئے ٹوکن نہیں دیتے. تو اس لیے یہی بیسٹ ٹائم ہے. یا مارننگ ٹائم بھی نہیں جانا چاہیے زیادہ صبح بھی، تو یہ آفٹرنون نا زور کے بعد آپ نکل جائیں تو پہنچ جائیں. ہم لوگ دبئی سے گئے تھے تو 48 منٹ کا گوگل میپ والا راستہ بتا رہا تھا، تو خیر ہم تو 40 میں اور 35 منٹ میں گھر سے وہاں پہنچ گئے تھے. تو بس جی یہاں سے ابھی جب فری ہوئے تو آگے ہم نے کہا کہ اب گھر کدھر جانا ہے. ابھی تو روشنی ہے، بچوں کو تو مائنڈ ہی نہیں تھا بالکل، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں اور دن کی روشنی میں پھر واپس آ جائیں. تو بس ارسی نے کہا کہ اس طرف نا آگے ماؤنٹین نظر آ رہے ہیں تو پہاڑوں میں کہیں چلتے ہیں، جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس طرف سے جب ہم گئے تو آگے حتی عمان کا بارڈر وہ نیا انہوں نے ابھی اوپن کیا وہاں تھا، لیکن وہ صرف لوکل لوگوں کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہاں سے پھر ہم نے یو ٹرن لیا، بلکہ وہاں سے ہماری چیکنگ بھی ہوئی ایک دفعہ، آئیڈیاں لی انہوں نے سب کی. پوچھا کدھر جانا ہے، ہم نے کہا عمان تو نہیں جانا. ہم نے تو حتیٰ انہوں نے کہا آپ یہاں سے یو ٹرن لیں تو آپ یہ ملیا روڈ پہ پیچھے ادھر سے چڑھ جائیں. تو بس پھر واپسی میں بچوں کو کہا کہ واش روم اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو یہ نو کا پمپ ہے، پیٹرول وغیرہ ڈلواتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. تو بچوں نے پھر ادھر مارکیٹ جو بنی ہوتی ہے اس سے کوئی چاکلیٹ وغیرہ لی یہ وہ. اور دیکھیں بادل کتنے پیارے، موسم اتنا اچھا تھا. اور سالار تو باہر نکل جاتا ہے نا تو پھر اسے ہوتی ہے کہ یہ نہ ہمیں لے کے گھر چلے جائیں، کہ کیونکہ ہمیں آگے ماؤنٹین نظر نہیں آ رہے تھے، ہم نے وہاں سے یو ٹرن لے لیا تھا. تو اس لیے ابھی ہم راستے میں یہاں پلان نہیں کر رہے تھے بیٹھیں کہاں بیٹھیں، یہ نہ ہو بارش آ جائے، بارش آ جائے، آئی کہ آئی ابھی آئی. تو فائنلی جی یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہم نے اپنے لیے مختص کی ہوئی ہے، تو ہم اکثر اس جگہ پہ جا کے نا بیٹھ جاتے ہیں. بچوں نے تو جاتے ہی جی کیمپنگ کر لی، وہاں ٹینٹ لگا لیا کیونکہ ٹھنڈ تھی نا. اور میں نے تو کہا کہ مجھے خود سردی لگ رہی ہے، جلدی جلدی آگ جلائیں، میں آگ کے بغیر تو بیٹھے نہیں جاتا. تو جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ دبئی میں سردی ہوتی ہے، جی بالکل سردی ہوتی ہے، دبئی کے اندر نہیں ہوتی، لیکن دبئی سے اگر آپ باہر جائیں نا، کیونکہ دبئی میں بلڈنگز ہیں، ٹریفک زیادہ ہے، تو اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا. ہاں دبئی سے اگر آپ شہر سے باہر جائیں دبئی کے ڈیزرٹ کی طرف، یا جیسے ہم ابھی یہ دوسری اسٹیٹ میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں سردی ہوتی ہے، ٹیمپریچر رات کو 14-15 ہوتا ہے. تو اب بھی یہ آتے ہی ارشی نے آگ جلا لی، کیونکہ میں نے کہا میرے سے نہیں بیٹھا جا رہا، پاؤں جو ہے نا وہ ٹھنڈے میرے ہوئے پڑے ہیں. تو بس ہم پھر جو ہے وہ آگ کے پاس بیٹھ کے، اور بھائی نے تو رکھ لی کڑھائی. یہ بھائی کم بھی بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں، تو یہاں جو بھی بیچلر رہا ہے نا وہ کھانا بڑا اچھا بناتا ہے. میرے خود ہسبینڈ بڑے اچھے کوک ہیں. تو ہمارا پلان ہی اچانک بنا یہ کوارڈ بائکنگ کا، تو اس لیے باربیکیو کا تو ہم پھر لے کے نہیں آئے سامان، کیونکہ باربیکیو کے لیے پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے، اسے چکن کو میرینیٹ کرنا، چکن لانا. تو یہ پھر ایسے ہی بھائی نے کہا چلیں گھر میں چکن رکھا ہوا ہے تو وہی اٹھا کے لائیں گے، چلو بچوں کو بھوک لگی ہوگی تو بنا کے وہاں کڑھائی کھا لیں گے. ہم نے کہا چلیں یہ بھی تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ باربیکیو ہی کرتے ہیں وہاں جا کے، تو اس دفعہ ایک نیا یہ کر لیتے ہیں ٹرائی. اگر تو آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں نا تو پھر یہ ٹینٹ ہونا بڑا ضروری ہے دبئی کے اس موسم میں، ورنہ چھوٹے بچوں کو لے کے وہاں مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہے کہ بچے جیسے ہماری فیملی فرینڈ تھے، ان کا بچہ چھوٹا تھا، یا میٹھی ہے، میٹھی کو بھی ایسی، میٹھی بے شک چھوٹی نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ سردی میں نا کف شروع ہو جاتی ہے، اسے بچپن میں استھما کا ایشو رہا ہے نا،
اس سے سردی برداشت نہیں ہوتی، اور بچے کہاں آگ جلی ہو تو اس کے پاس بیٹھ رہتے وہ کھیلتے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹینٹ لگا لینا تو بچے پھر اس کے اندر ہی بزی رہتے ہیں ٹیب میں، اور گیمز اور لوڈو لے کے گئے ہوئے تھے وہ کھیلنے لگ گئے تھے. تو بھائی یہاں بنانے لگ گئے تھے جی کڑھائی، اور ہم لے کے جاتے ہیں تندور والی موٹی روٹی. اتنا مزہ آیا اس کڑھائی کے ساتھ، چکن کڑھائی بنائی اور ساتھ وہ روٹی، کیونکہ وہ روٹی ٹھنڈی ہونے کے باوجود آپ اس کو جب کھاتے ہیں نا، ایک تو وہ بالکل نرم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کوئلوں کے اوپر گرم کرتے ہیں نا تو وہ بڑے کرسپی نان ٹائپ ہو جاتے ہیں. تو یہاں عرشی کہتے ہیں کہ میں تو یہاں آ کے بھی نا تکہ مس کر رہا ہوں. تو بھائی سے کہا کہ مجھے کچھ بوٹیاں دیں، میں ایک سیخ تیار کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہاں اچھی بنے گی، نہیں اچھی بنے گی. عرشی کہتے ہیں نہیں چلے خوشبو تو آئے، کچھ آئل گرائے، کوئی فیل ہو کہ ہم باربیکیو یا باہر پکنک کے لیے آ رہے ہیں. تو خیر وہ اچھی نہیں بنی تھی. بعد میں عرشی نے کہا نہیں یہ بوٹیاں اتار کے بھی بھائی نا کڑھائی کے اندر ہی ڈال لیں، وہ سخت ہو جاتی ہیں. تو وہی باربیکیو اچھا بنتا ہے جسے میرینیٹ کر کے رکھا. اور ہم نے تو جب ادھر آنا ہو پلان ہو تو ہم ایک دن پورا 24 گھنٹے لگا کے وہ رکھتے ہیں. جیسے جیسے کڑھائی کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، بچوں کو بھی بھوک، ہمیں بھی بھوک، بچے بھی بیچارے چپس کھا کھا کے. وہاں جب ہم گئے تھے تو بچوں کو کارن لے کے دیں وہاں سے کوارڈ بائکنگ سے، بچوں نے وہ کھائیں. راستے میں چپس پمپ پہ بھی رکے، لیکن پھر بھی ایک بچوں کو بھوک تو پھر لگتی ہے نا، اور مائنڈ بنا کے آئے تھے کہ کڑھائی کھانی ہے. تو یہاں جی پکوڑے بھی ہم نے لیے ایک کیفیٹیریا سے. تو بچوں نے کہا جی روٹی نکالیں اور پکوڑے روٹی کے اوپر رکھ کے کھائیں. تو یہاں پاکستان کی بڑی یاد آئی. اکثر نا ہم جب کالج جاتے تھے ٹرین کا سفر کرتے تھے تو ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر پکوڑے ملتے تھے، تو ہم لوگ وہاں سے روٹی لیتے تھے اور وہ پکوڑوں کے جو ہے وہ روٹی کے اوپر رکھ کے ہی نا ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھ کے ٹرین کے انتظار میں ہم لوگ کھاتے تھے. تو وقت وقت کی بات ہے، ہر چیز بڑی مزے کی لگتی تھی. آج کسی چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں لگتا. تو ہمیں وہاں بھی پکوڑے کھائے تو میں نے کہا ٹرین کی یاد آ گئی ہے. تو یہ جی جیسے ہی سالن بنا تو بس پھر روٹی کھل گئی والا حساب ہوا. سیلڈ بھی لے کے گئے، وہاں بنا لیا ہم نے، پیاز وغیرہ، رائتا گھر سے لے کے گئے ہوئے تھے. تو یہاں پھر سارے جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے. میٹھی میری کو پسند نہیں آیا تھا کیونکہ اس نے تو پھر آپ کو پتہ ہے چکن شوق سے کھاتی نہیں ہے. تو عرشی بلکہ کہنے لگے مجھے یاد ہی نہیں رہے، میں گھر سے ایک دو آلو اٹھا کے لے آتا اپنی بیٹی کے لیے، میں آلو اس میں ڈال لیتا. میں نے کہا آپ دونوں نے پکنک پہ آ کے بھی نا آلو ضرور ڈالنے تھے. تو خیر میٹھی نے کہا کہ میں بسکٹ کھا لیتی ہوں، گاڑی میں رکھے ہوئے تھے تو اس نے بسکٹ کھا لی. اور ساتھ ہی جی چائے تو پھر لازمی ہونی تھی. بھائی کو کہا بھائی جلدی جلدی چائے جو ہے نا وہ تیار کریں کیونکہ ابھی بڑی طلب ہو رہی ہے چائے کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے بنائی، سب نے مل کے وہ چائے پی. چائے بھی بڑی مزے کی بنی. ایسے موقع پہ نا چائے بڑی اچھی لگتی ہے، سردی کا موسم ہو، لکڑیاں جلا کے بیٹھا ہو تو چائے کا پھر اپنا ہی مزہ آتا ہے. اور اسپیشلی ہم جیسے پھر ترسے ہوئے لوگ گرمی کے مارے ہوئے جو دبئی سے جاتے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا اچانک پلان کیا ہوا پکنک کا دن. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.